बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल फारूकी एकेडमी के गोशे अदब में खुश आमदीद। आज मैंने जो गोशे अदब में किताब मुंतखब की है वो एक इक़्तिदार की मजबूरियाँ, जनरल असलम बेग साहब की सवाने हयात, जो उनके उन इंटरव्यूज़ पे मुश्तमिल हैं जो एक मशहूर मुसन्निफ़ कर्नल अशफाक़ हुसैन ने लिए थे। इस सवाने हयात को मुंतखब करने की यूँ तो बहुत सारी वजूहात हैं, मगर आज मैं इसके सिर्फ एक पहलू पे नज़र डालूंगा। ये हमारी कौम का मिजाज है कि अगर हम किसी के मुखालिफ होते हैं तो हमें उसकी कोई अच्छाई का पहलू नज़र नहीं आता। हमारे लिए वो मुजस्सम शैतान है, और चाहे वो अदीब हों, चाहे वो ज़ाती ताल्लुकात हों, चाहे वो सियासतदान हों। कभी आपने किसी अदीब को मुखालिफ अदीब की तारीफ़ करते नहीं देखा होगा, किसी शायर को मुखालिफ शायर की, या किसी सियासतदान को सियासतदान की। मुझे इस किताब की जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि इसमें असलम बेग साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तस्करा बहुत ही एहतराम के साथ किया। न सिर्फ ये कि उन्होंने तस्करा बहुत एहतराम से किया, बल्कि पाकिस्तान के जो एटमी तवानाई का जो प्रोग्राम था, जिस सिलसिले में हम लोग जो वाकिफ़ है सिर्फ अब्दुल क़दीर साहब के रोल से, ग़ुलाम इसाक़ खान साहब के रोल से, भुट्टो साहब के रोल से, नवाज़ शरीफ के रोल से, इस किताब में पहली बार ये पढ़ने में आया कि इसमें बहुत अहम किरदार बेनज़ीर भुट्टो का था, जिसका एतराफ़ उनके बदतरीन दुश्मन असलम बेग साहब ने किया। अच्छा, दुश्मन में इसलिए कह रहा हूँ कि एक आम ख्याल यही है कि असलम बेग साहब, अगर एक तरफ ये कि 88 के जहाज़ के हादसे के बाद उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया, इलेक्शन कराए और बेनज़ीर भुट्टो बरसदार आई, तो दूसरी तरफ 1990 में उन्होंने IEI बना के पीपल्स पार्टी का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये समझती थी कि उनके वालिद को जिन जर्नलों ने फांसी दी थी उसमें असलम बेग साहब भी एक शामिल थे कि जिन्होंने उसको फांसी रुकवाने में कोई किरदार अदा नहीं किया, और दूसरे उनको इस बात का गलत था कि असलम बेग साहब ने IEI बनवा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत तोड़वाई। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो ख्याल ये आम है कि उस ज़माने की फ़ौजी क़यादत बशमूल असलम बेग साहब के पीपल्स पार्टी को और बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट समझती थी, इसीलिए उन्होंने ये IEI वगैरह बनाई थी। मैं आता हूँ बराह रास्त उस पोर्शन पे जो मुझे इस किताब का सबसे ज़्यादा पसंद है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। और ये पोर्शन इस किताब का, इसका ताल्लुक़ है असलम बेग साहब के और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाहिमी ताल्लुक़ात से। ज़रा सुनिएगा कि असलम बेग साहब अपनी बदतरीन मुखालिफ के बारे में कितना एहतराम से उनका जिक्र करते हैं और उनकी खुशियात को कैसे बयान करते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप ज़रूर देखिएगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कि तमाम तर उनकी जो अदावतें थी या जो शिकायतें थी असलम बेग साहब के साथ, उसके बावजूद उन्होंने उनका कितना लिहाज रखा। आइए सुनते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर हुकूमत में मुझे मोहतरमा के साथ काम करने का मौका मिला। ये एक खुशगवार तजर्बा था। मेरा मोहतरमा के साथ भी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला एहतराम व इज़्ज़त का रिश्ता था, जिन्होंने तदब्बुर और ज़हानत के ज़रिए एक थोड़े से अरसे में 1971 की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज़्ज़त को बहाल करवाया, OIC जैसी तंजीम को एक नई जहत दी, शाह फैसल के साथ मिलकर मुसलमानों की मरकज़ी क़यादत के क़याम का तस्वुर पेश किया। यही वो सिफ़ात थी जो अमेरिका को पसंद नहीं थी, और इन दोनों शख्सियतों को यके बाद दीगरे मंजर से हटा दिया गया। मैंने जनरल ज़िया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से मना किया था। जब उनकी तरजीहात कुछ और थीं, उन्होंने भुट्टो को फांसी दे दी। उनके इंतकाल के बाद हमने जब 88 के इलेक्शन का फैसला किया तो हम पर बहुत लान तान हुई कि मुल्क जिहादियों से भरा हुआ है और बड़ा फसाद पैदा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबात मुनक़िद हुए और पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। ये मेरा मैंडेट नहीं था, मगर लेकिन फिर भी बेनज़ीर भुट्टो को घर पर दावत दी और मुस्तक़बिल की वज़ीर आज़म की हैसियत से उनको अहम मुल्की मामलात के मुताल्लिक़ ज़रूरी बातें बताईं और सिर्फ 3 बातों की दरख्वास्त की। फौज से कोई शिकायत हो तो मुझे बताइएगा, मैं देख लूंगा। जनरल ज़िया के लिए आपका दिल सख्त है, उनके अहले खाना के लिए नरमी की गुंजाइश रखिएगा। जब सदर बनाने का वक्त आए तो ग़ुलाम इसाक़ खान का नाम भी जहन में रखिएगा। वो 1975 से लेकर अभी तक एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक हैं। फिर असलम बेग साहब अपनी बदतरीन मुखालिफ बेनज़ीर भुट्टो के बारे में लिखते हैं कि मोहतरमा ने इन 3 बातों का एहतराम किया। मोहतरमा को इख्तियार संभाले अभी चंद हफ्ते हुए थे कि उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इम्तियाज़ को मेरे पास ये पैगाम देकर भेजा कि मौजूदा सीनियर ऑफिसर्स में जनरल ज़िया के करीबी और बाएतमाद
آفیسرز کون سے ہیں تاکہ انہیں مناسب جگہوں پر ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ میں حیران رہ گیا کہ جنرل امتیاز یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا جنرل صاحب آپ کو تو معلوم ہے کہ فوج میں سیاسی جماعتوں والا طریقہ کار نہیں ہوتا ہے کہ برسر اقدار اپنی پسند کے لوگوں کو لاتی ہے اور پچھلی جماعت کے لوگوں کو ادھر ادھر لگا دیا جاتا ہے۔ فوج میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا ہر آفیسر خواہ سینئر ہے جونیئر اپنی اہلیت اور عہدے کی مناسبت سے متعین کیا جاتا ہے۔ اس کی وفاداری کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ وہی آفیسرز ہیں جو جنرل ضیاء کے ساتھ تھے۔ میں نے کسی ایک کو بھی تبدیل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پیشہ وروں پروفیشنلز کی ایک مضبوط ٹیم موجود رہتی ہے جو ہر ذمہ داری سنبھالنے کی اہل ہوتی ہے۔ مثلاً یہی ٹیم تھی جس نے آرمی ماڈریشن کا پروگرام ترتیب دیا، اسے عملی جامہ پہنایا، ضرب مومن جیسی مشقیں کی، 1971 کی ندامت کا داغ دھویا اور دشمن کے دلوں پر ہیبت طاری کی۔ اگر محترمہ کو نام چاہیے تو میں ایک نام دے سکتا ہوں جو جنرل ضیاء کے بہت ہی قریبی اور بااعتماد تھے، وہ جنرل اسلم بیگ ہیں۔ میرا یہ جواب سننے کے بعد شاید محترمہ نے مجھے تبدیل کرنے کا سوچا۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے کور کمانڈر اس کوشش میں تھے کہ وہ میری جگہ لے لیں، مجھے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ ادھر محترمہ کے معتمد اشخاص میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو بلا وجہ مجھ سے مخالفت رکھتے تھے، وہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی کھچڑی پک رہی ہے تو میں نے فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں اس سازش کا ذکر کیا اور سختی سے کہا کہ فوج کی طرف سے جو کوئی اس سازش میں شریک ہیں اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، وگرنہ ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کانفرنس میں وہ صاحب بھی شریک تھے جو چیف بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے محترمہ کو بتایا۔ محترمہ تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا اور اس میں اعتراف کیا کہ وہ مجھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا کر کسی اور کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتی تھیں، لیکن ساتھیوں سے مشورے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ یہ ان کی بڑائی تھی۔ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جب 88 کے الیکشن کا ہنگامہ زوروں پر تھا تو مجھے خبر ملی کہ عدالت جونیجو صاحب کی حکومت کو بحال کرنے جا رہی ہے۔ ہمارا الیکشن کرنے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ میں نے عدالت تک اپنی تشویش پہنچانے کی کوشش کی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ الیکشن مکمل ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کر ابھری۔ ایک اور دلچسپ قصہ اسلم بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ چند ماہ کے بعد مجھے پیغام ملا کہ ایم کیو ایم کے قائد میرے گھر پر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شام کو وہ میرے گھر آئے اور رسمی بات چیت کے بعد ہم دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ اسما میری بیگم بھی کھانے میں شامل ہو گئیں۔ کھانا کھاتے ہوئے الطاف حسین صاحب بولے، بیگم صاحبہ کون سی ڈشیں بنائی ہیں آپ نے؟ میں تو جہاں جاتا ہوں بیگمات اپنے ہاتھ سے طرح طرح کی ڈشیں تیار کرتی ہیں۔ طاق سے جواب آیا، میں تو جنرل صاحب کے لیے کوئی ڈش نہیں بناتی، آپ کو یہ کیسے گمان ہوا کہ میں آپ کے لیے بناؤں گی؟ لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ رک گیا، پانی پیا اور یاد چاہی، اور اس کے بعد کبھی بھی ان سے ملاقات نہ ہوئی۔ اس سے آگے چل کر اسلم بیگ صاحب اپنی مخالف سیاستدان محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں کتنا اہم کردار ادا کیا۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایٹمی پروگرام سے متعلق محترمہ نے بڑی سنجیدہ پالیسی وضع کی۔ یہ ٹھہراؤ اور احتیاط کی پالیسی تھی، منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کے نظریے پر بنائی گئی تھی۔ اس پالیسی کے بنیادی مقاصد یہ تھے، ہماری ایٹمی صلاحیت کا ہدف صرف بھارت ہے اور کسی دوسرے ملک کے خلاف ہماری ایٹمی صلاحیت کا استعمال ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ کرنا ایک بے فائدہ مشق ہے، ہماری محدود صلاحیت کافی ہے۔ پہلے حملہ کرنے کا نظریہ ہماری ایٹمی پالیسی کا اہم عنصر ہے، کیونکہ دشمن کی جانب سے کیے جانے والے حملے کو روکنا مقصود ہے۔ پھر بھی اگر دشمن باز نہ آیا تو جوابی کارروائی لازمی ہو جاتی ہے۔
ایٹمی صلاحیت روایتی جنگی ہتھیاروں کا نعم البدل نہیں ہوتی، دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے۔ ایک جنگ لڑنے کے لیے، دوسرا جنگ سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایٹمی ہتھیار جنگ سے لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، ایٹمی ڈیٹرنس قائم رکھنے کا بہترین ایکولائزر ہیں۔ چھوٹے اور بڑے ہتھیار جمع کرنا کبھی ہماری پالیسی نہیں رہی، بلکہ ایٹمی مقاصد کو عوام کی بھلائی کی خاطر پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہماری پالیسی کا طرۂ امتیاز ہے۔ F-16 طیاروں سے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے اور کریڈبل نیوکلیر ڈیٹرنس قائم ہو چکا ہے۔ آگے چل کر اسلم بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ میں اکثر سیاچین جایا کرتا تھا، خصوصاً سردیوں کے موسم میں، جو 22,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ وہاں پہنچ کر میں ہیلی کاپٹر واپس بھیج دیتا تھا اور دیر تک جوانوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی وادیوں اور پہاڑیوں کی چوٹی پر سفیدی کا منظر دل و دماغ پر کچھ عجیب ہی اثر کرتا اور ایسا محسوس ہوتا جیسے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ کیفیت میں نے ایک دن محترمہ سے بیان کی، انہوں نے بھی سیاچین جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں نے انہیں 22,000 بلند پوسٹ پر لے جانا مناسب نہ سمجھا اور یاد لی کہ 17,000 فٹ بلند سیالہ پاس انہیں لے جاؤں گا۔ مقررہ دن ہم اسکردو پہنچے۔ آفیسرز میس میں انہوں نے برفانی لباس پہنا جو ہم نے باہر ملک سے منگوانے کے بعد انہیں پیش کیا تھا۔ ڈریس اپ ہو کے جب وہ باہر نکلی تو بہت باوقار لگ رہی تھیں۔ اسکردو سے ہیلی کاپٹر سے سیالہ پاس کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک آکسیجن کین ان کو دیا کہ سانس لینے میں دقت ہو تو استعمال کریں۔ جوانوں نے استقبال کیا۔ ہم نے چاہا کہ محترمہ ایک برفانی خیمے کے اندر چلیں تاکہ برفانی ہواؤں سے محفوظ رہ سکیں، لیکن انہوں نے باہر اسٹول پر بیٹھنا پسند کیا تاکہ پورے منظر کا نظارہ کر سکیں۔ جوانوں نے نان، چپس اور چنے کی دال پیش کی جو انہیں بہت پسند آئی۔ خصوصی طور پر تیار کردہ چائے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ جوانوں سے بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی نہیں۔ 20 منٹ قیام کے بعد واپس اسکردو روانہ ہو گئے۔ بیگ صاحب لکھتے ہیں یہ پہلی وزیر اعظم ہیں جو اتنی بلندی تک گئیں اور آکسیجن بھی استعمال نہیں کیا۔ غالباً ابھی تک ہمارا کوئی وزیر اعظم 14,000 فٹ بلندی پر گیاری بیس کیمپ سے آگے نہیں گیا تھا۔ اپنی مخالف محترمہ بینظیر بھٹو کو وہ ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ محترمہ اپنے والد کی طرح ذہین تھی، معاملے کو جلدی سمجھتی تھیں اور فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرتی تھیں، مضبوط اور دلیرانہ فیصلے کرتی تھیں۔ اگر کوئی ان کی رائے سے اختلاف بھی کرتا اور دلیل وزنی ہو جاتی تو وہ مان جاتی۔ تو کرنل اشفاق حسین نے سوال یہ کہا کہ ایک طرف تو آپ بینظیر کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نے ان پہ تنقید بھی کی کہ وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئی تھیں۔ اسلم بیگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ محترمہ نے جب اقتدار سنبھالا تو روسی پسپا ہو چکے تھے، ملک جہادیوں سے بھرا ہوا تھا، سیاسی فضا بڑی ناہموار تھی، حزب اختلاف کا رویہ جمہوری نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں کم تجربہ رکھتے ہوئے بھی بینظیر بھٹو صاحبہ نے مضبوط فیصلے کیے، اسلم بیگ صاحب کے الفاظ میں، جس سے ان کی فراست، ہمت اور معاملہ فہمی ظاہر ہوتی ہے، جس کا اعتراف نہ کرنا کم ظرفی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے 1989 میں مشورہ یہ دیا کہ آپ کے والد محترم کے وقتوں سے ہمارے قبائلی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ افغانستان میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں عام معافی دے دیجئے اور واپس بلا لیں۔ انہوں نے سب کو بلا لیا۔ کیا آج ہمارے وزیر اعظم میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ ہمارے ہزاروں ناراض قبائلیوں کو جو افغانستان میں جلا وطن ہیں؟ لکھتے ہیں کہ 1990 میں جب امریکہ، بھارت، اسرائیل نے ہماری ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسی بھی وقت یہ حملہ ہو سکتا ہے، تو محترمہ نے بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے وزیر خارجہ سردار یعقوب علی خان کو دہلی روانہ کیا اس پیغام کے ساتھ: باز آ جاؤ، ہم تمہاری تنصیبات کو تباہ کر دیں گے۔ پاکستان کی بری فوج اور بحریہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کو حکم دیا ہے کہ اپنے جہازوں کو ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح کر کے ماری پور پہنچا دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ جب امریکی سیٹلائٹ سے یہ نقل و حرکت نظر آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ فوراً امریکی سفارتکار رابرٹ گیٹس پاکستان پہنچے، صدر سے ملے، جنہوں نے بغیر کسی جھجک کے انہیں حکومت کے ارادے سے آگاہ کیا۔ طوفان تھم گیا، سازش ناکام ہوئی۔
محترمہ نے ہمارے ایٹمی پروگرام سے متعلق ایک جامع مضبوط پالیسی وضع کی جسے نیوکلیر ریسٹرینٹ پالیسی کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ انتہائی دانشمندانہ پالیسی تھی جس پر آج تک عمل ہو رہا ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے محترمہ نے ہندوستان کی طرف سے شرطوں کا جواب دینے کے لیے باقاعدہ سرجیکل اسٹرائک کی یاد دی، اور جسے میجر جنرل محمد صفدر ستارہ جرأت نے وہ سرجیکل اسٹرائک کی، اور اس کے بعد سے دشمن کے فتنے کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے اسلم بیگ صاحب نے، میرے خیال میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ محترمہ کی اپنی زبانی صحیح صورتحال یہ تھی کہ میں صرف لوگوں کے آئینی، جمہوری اور انسانی حقوق دیے جانے کے حق میں آواز بلند کر رہی ہوں۔ میرے خاندان اور میری پارٹی نے، میرے کم سن بچوں نے، میری بیمار والدہ نے، میرے شوہر اور سسرال والوں نے تاریک سالوں اور مہینوں میں جو مصائب برداشت کیے وہ سب ایک ترقی یافتہ خوشحال پاکستان کے قیام کے لیے تھے۔ ایسا پاکستان جہاں سیاسی مقاصد کی خاطر انصاف کے تقاضوں کو پامال نہ کیا جائے، جہاں ایک ایسا کثیر الخیال معاشرہ وجود میں آ سکے جو اخوت، ہم آہنگی، قوت برداشت اور ہمدردی کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو مجھے انتقام لیا اس کا واحد سبب یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے والد کے قتل میں شریک جرم سمجھتی تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں واحد جنرل تھا جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کے فیصلے میں اختلاف کیا، اور اس اختلاف کے سبب مجھے کمانڈ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ 1990 میں ان کی حکومت کو گرانے میں غلام اسحاق خان پر میری طرف سے دباؤ تھا، حالانکہ حقیقت وہی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس سارے اقتباس کے سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کے مخالف میں کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف بھی کیجیے، اگر اس کی ذات کے کوئی اچھے پہلو ہیں تو اسے بیان بھی کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کے مخالف ہوں ہم اس کو صرف ایک شیطان بنا کے پیش کریں۔ 100% برا صرف شیطان تھا، انسان نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی انسان کبھی 100% اچھا ہوتا ہے۔ ہم اچھے بھی ہیں، ہم برے بھی ہیں، لہٰذا ذاتیات پر نہ جائیں، اصولی اختلاف کو اصولی اختلاف رہنے دیں اور اس پر جم کر بات کریں، لیکن اپنے مخالفین کا احترام کریں، انہیں ذلیل نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔